सूरज गुरूब हो रहा था। नदी पर तैरता कोहरा बाग के सिमत बढ़ा। डोंट बी सिली। विकी मामू बतलाते हैं, एक रोज़ उन्होंने अपने मुंशी पंडित दुर्गा प्रसाद से फरमाइश की कि चांदनी बेगम का जायचा बना दें। उन्होंने नज़र भर कर उन बेचारी की पेशानी को देखा और बात टाल दी। तो क्या उनकी शक्ल देखते ही पंडित जी को इल्म हो गया था कि वो बहुत जल्द मरने वाली हैं? नॉनसेंस। चंद साल कबल छोटी खाला बम्बई गई। वहाँ एक डिनर पर हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय से मुलाकात हुई। इस वक्त हरिंदर पर मरना आया हुआ था। वो गोया एक बच्चा है जो अचानक उन पर आ जाता है और वो बच्चों किसी आवाज़ में बोलने लगता है और तिफलाना हरकतें करता है। वह दरअसल एक मंझे हुए एक पुराने अदाकार हैं, या शायद वो एक अल्टरनेट पर्सनैलिटी के मालिक हैं। शामत एमाल खाला को उसी डिनर में जाना रह गया था। इस यकीन के साथ वापस आई कि ये ख़ुद भी एक मुतबादिल शख्सियत रखती हैं, लेकिन इस सूरत में इनको ख़ुद इस दूसरी आवाज़ में बोलना चाहिए था और इनकी हरकतें भी मुख्तलिफ हो जाती, जिन्नात के असर वालियों की तरह। फिर उन्होंने सोचा ये किसी की रूह है। इनको बहुत समझाया, अगर ये किसी की रूह है तो आपसे जापानी या तामिल में बात क्यों नहीं करती, आप ही की तरह क्यों बोलती है? अच्छा, इसे पूछिए कि रेड रोज़ में आग किसने लगाई? यह हादसा था, क्या हुआ? और हादसा था तो किस तरह वक़्फ़ पज़ीर हुआ? इसकी वजह क्या थी? आवाज़ इस सवाल के जवाब में हमेशा खामोश रही, क्योंकि ख़ुद सफ़िया खाला को मालूम नहीं, किसी को भी मालूम नहीं। कोहरा बारादरी के गिर्द मंडलाने लगा। फिली ने कहा, कम अज़ कम कर्नल दोदबुआ तो नहीं, वरना आप फ्रेंच ही सीख जाती। इस पर यह खूब हंसी। ये साल में एक दो बार ही हंसती हैं, लेकिन शुक्र है भूत प्रीत आसेब के फेर में ज़्यादा नहीं पड़ी। कान बजने के मसले पर लैला ने अड्डा जारी रखा। सुनो, टॉम साहब कहता था, इंसान की खोपड़ी के अंदर 5 जहन हैं, जिनसे वो अमूमन सिर्फ एक इस्तेमाल करता है। यार, आदमी के एक ही दिमाग ने आफत मचा रखी है, तुम 5-5 ले आई। और टॉम साहब ने कहा, हर इंसान का एक चौथा डायमेंशन भी है। उसका रिश्ता आदमी से समंदर और साहिल जैसा है, और उसकी लहरें इंसान पर आती जाती रहती हैं। इन लहरों में माजी और मुस्तक़बिल दोनों मौजूद हैं। कभी कभी इनका कोई पैगाम इंसान को अंदर ही अंदर सुनाई दे जाता है, और ये चौथा डायमेंशन आदमी की सारी उम्र की टाइम बॉडी है। ज़रूर होगी, गोल करो। पिंकी ने कान खड़े किए। मशहूर मुसव्विर और होने वाला मशहूर मुफक्किर, और वाक़ई ये है कि वो भी कैलिफोर्निया के पहाड़ों से उतरा था। ला रैब, फ़न गुफ्तगू यूपी के उर्दू वालों हैं कि ख़ास कॉटेज इंडस्ट्री है, मगर कम बंगाली कम तकरीरिये नहीं। अब इसे डट कर मुकाबला करना चाहिए, वरना ब्याह के बाद ये बोला करेंगे और हम सुना करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खंकार कर ज़रा सा ललकारे, सुनो भाई लैला, अभी कतई कोई फ़ैसला नहीं किया जा सकता। ये मामला अभी इर्तिक़ा की भूल भुलैया में पड़ा है। आहा बेटा कैस, लाजवाब कर दी। भूल भुलैया। सोच की अंडरग्राउंड ट्रेन पर सवार वह छन भरा इमाम बाड़ा अस्फी पर रुकी, आगे निकली। सलातीन दक्कन के गमनाक उजाड़, लर्ज़ा खैर जनूबी किले, पेचदार तारीख सुरंगें, तेज़ रफ्तार मशल बरदार रहबरों की सताए बात गश्त, एको एको लिटिल सराय को, हाउ डू यू डू, हेलो हेलो लिटिल सराय को, कम डांस विद मी, हेलो हेलो। जी भर आया, छंगलिया से आँख का कोशा खुश किया। पुअर डियर सफ़िया खाला। अंधेरी सुरंग के बाहर अचानक तेज़ धूप किला दौलताबाद की खंदक के सबस पानी पर फैली, सबस काई, आबी पौधे, हयात अवलीन के नक़ूश, और ऊपर जाती शिकस्ता कदीम सीढ़ियाँ, ठंडे सायादार दरख्तों के नीचे बराजमान नवादिर फरोश, दौलतमंद गोरे सयाहों को बेचते वज़नी मोटे टेढ़े मेढ़े अरबी फ़ारसी ठप्पों वाले शाहाने कोहन, चमकीले इंग्लिश हुर्फ वाले गोल सडोल ईस्ट इंडिया कंपनी के, गोया शहर ईमान से अहद डार्वन तक के सिक्के, जो हलवाहों को खेतों की मिट्टी में मिला किए। जैसे सुना झुमा धोबी रेड रोज़ में हल चलाता था, तो ट्रेन एक ख्वामख्वाह की ब्रांच लाइन पर चल पड़ी, वापस आई। वाइट राइट पिंकी, शायद तुम ठीक कहते हो।
مرزا نے بادشاہ کھلائیں، کر دیا قائل، شاباش بیٹا قیس، چہرے پر بقراطیت طاری کر کے دوبارہ کھنکارے، دیکھو لیلا بیگم، ایسا ہے کہ دوسرا سگریٹ سلگایا کہ خالہ کی یہ آواز ان کی سائیکی کے اندھے کنویں کی گونج ہے جو محض انہیں سنائی دے جاتی ہے، جیسے سیپ میں سمندر کی گنگناہٹ۔ اندھا کنواں۔ لیلا، اولین انسان تو بولنا ہی نہیں جانتا تھا۔ فرض کرو ہمارا ارتقاء اس سٹیج پر پہنچ جائے جب ہمارے اندرونی خیالات بھی دوسروں کو سنائی دینے لگیں، ہمارے تصورات سینما اسکرین کی طرح نظر آئیں۔ ارتقاء کی اگلی منزل کے لیے ابھی لاکھوں برس باقی ہیں۔ ہاں پنکی، وہ ریڈ روز والا اندھا کنواں میں نے آتے ہی مٹی سے پورا پٹوا دیا تھا، وہاں بھانگو گائے تھی، وہ اکھڑوا پھینکی، سنا پہلے وہاں پر ہپی جمع ہوا کرتے تھے۔ پنکی نے صفیہ کو آواز دی، چھوٹی خالہ سردی ہو گئی، اب اندر آ جائیے۔ پھر لیلا کو مخاطب کیا، بات محض یہ ہے کہ جب یہ کسی وجہ سے بہت زیادہ مضطرب یا فکر مند ہوتی ہیں، ان کے دبے ہوئے خوف کان کی اب نارمل خرابی کی وجہ سے آواز بن جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں یہ تمہاری زمین پر اپنے کنڈر گارٹن کی تعمیر کے سلسلے میں بہت ایکسائٹڈ تھیں، وسوسے پھر سنائی دیے، منع کر رہے ہیں۔ اب وہ اس فکر کو مندر مسجد کے جھگڑے سے جوڑ رہی ہیں، ابھی کہہ رہی تھی یہ زمین ہی نحوست ہوتا ہے۔ لیلا نے ایسے سے کہا، پنکی یہ وہم تو میرے دل میں بھی پڑ گیا ہے، ڈیڈی نے شاید ان غریب میراثیوں کی حق تلفی کی، مقدمہ لڑتے وہ بیچارے پیسے کو محتاج ہو گئے، اور ہم اب اس جھونپڑ پٹی کو اجاڑنے والے ہیں۔ پنکی نے سگریٹ کا طویل کش لیا۔ لیلا، یہ وہم نہیں ہے، تمہاری ضمیر کی آواز ہے۔ کیا تم اس آواز کو سننے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم روز ہاؤس کی جگہ ان جھونپڑی والوں کے لیے سستے کوارٹر بنا دو گی؟ صفیہ واپس آتی دکھائی پڑی۔ جہاں تک خالہ کے اوہام کا تعلق ہے، اگر ایک فوراً چپ ہو گئے کیونکہ وہ حوض کے قریب پہنچ چکی تھی۔ کیا؟ لیلا نے چپکے سے پوچھا۔ ایک عدد چھوٹے خالو۔ صفیہ کے کان بہت تیز ہے، زور سے ڈانٹا، بکو مت، اور کوٹھی کی طرف چلی گئیں۔ گھومنے جائیں، سیر و سیاحت، کنجوس ہیں اور ہوائی سفر سے ڈرتی ہیں، آج تک ملک سے باہر نہیں گئیں سوائے کراچی۔ گرم چادر لپیٹے خوش قدم بوا نمودار ہوئیں۔ بھیا خاصا چنوائیں؟ ہاں بوا، کیا کیا پکوایا ہے؟ لیلا بیٹے کے لیے خاص 3 قسم کی مچھلی، کھنڈلے اور سالن اور کباب۔ دھند میں ٹارچ چمکی، بجری پہ قدموں کی چاپ۔ آہا معراج صاحب، پنکی کرسی سے اٹھے، آداب۔ جیتے رہیے۔ سر سے مفلر لپیٹے معراج صاحب اندر آئے، ابھی سے ٹھنڈ پڑنے لگی۔ دسمبر آ گیا معراج صاحب، لیلا نے سلام کیا۔ مس ہیروش، آپ بنگال سے آئی ہیں؟ جیتی رہیے، ہمارے زمانے میں یہاں ایک بھولے سے شاعر ہوا کرتے تھے، سلام مچھلی شہری، وہی جن کے لیے مجاز نے کہا تھا شاعروں کے ایٹم بم ہیں۔ وہ ہیروشیما پر گرا تھا، آپ ہما شما پر گرتے ہیں۔ معراج احمد نے قہقہ لگایا، آپ کو کیسے یاد رہا؟ ہم لڑکپن میں وکی ماموں کے ساتھ ادبی محفلوں میں جایا کرتے تھے، یہ ان کی ایک نظم کی پہلی لائن تھی۔ آپ بنگال سے کل آئی ہیں بی بی؟ ہمیں آپ کے چچا میاں کی وفات کے متعلق معلوم ہوا، افسوس ہیروشیما کا ایک ہی فال آؤٹ تھا، ختم ہو گیا۔ ہمارے قومی المیوں کے فال آؤٹ بے شمار ہیں، نہ جانے کب تلک جاری رہیں گے۔ اتفاق سے اچھے موقع پر امریکہ سے آئے معراج صاحب، آپ یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ پیپل والا مندر کوٹھی کے احاطے میں شامل تھا؟ ارے بوا بس، کم از کم 7 قسم کی مچھلی تو ہوتی۔ بالکل، درخت کی کھو میں ایک مہادیو جی رکھے ہوئے تھے، منشی بھوانی شنکر سوختہ نے اس کے گرد ایک چبوترا بنا لیا تھا، اس پر بیٹھ کر گیان دھیان کرتے تھے، ہم نے برسوں یہ منظر دیکھا۔ جنت مکانی کی زندگی میں 7 قسم کی بھی پکتی تھی، وہ کون صاحب تھے؟ لیلا نے چپکے سے دریافت کیا۔ نانا میاں، اپنے وقت کے نامور ترین گور میں۔ جی معراج صاحب، آپ یہی بیان دے دیجئے، پبلک کا اس وقت جو موڈ ہے، ہمارا بیان مانا جائے گا؟ پنکی میاں، آج برسوں کے بعد ہمارے اندر خوابیدہ پریس رپورٹر جاگ اٹھا۔ ہم صبح سویرے ہی آپ کی سائٹ پر پہنچے، وہاں ایک عجوبہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ بات معمولی ہے مگر بے حد علامتی۔ سنیے، ہم لوگوں نے ایک ریڈ روز پارٹی بنائی تھی، اس کے ٹکٹ پر قمبر میاں الیکشن لڑے۔ درانتی کے اندر گلاب اور ہتھوڑا ہمارا نشان تھا، ہم ہی نے اس کا بلاک بنوایا، پیتل کے 2 سائن بورڈ برآمدے میں رکھے تھے، یہ لوگو تینوں رسالوں کے سرورق پر بھی چھپتا تھا۔
برسوں بعد جمعہ دھوبی کو ہل چلاتے ہوئے وہ دونوں پلیٹیں ملیں، انہوں نے مٹی سے نکال کر مسجد کی دیوار سے ٹکا دیں۔ آج یہ بات ہمیں وہی معلوم ہوئی۔ اب جناب والا، مندر والوں نے ایک تختی پر سے ہتھوڑا اور گلاب کھرچ کر درانتی کو ترشول بنا دیا ہے، دوسری پر سے مسجد کمیٹی والوں نے ہتھوڑا مٹا کر درانتی کو ہلال اور گلاب کو ہشت پہلو ستارے کی شکل دے دی ہے۔ دونوں بورڈ آمنے سامنے نصب کر دیے گئے ہیں۔ ہم پھر بھی یہی کہیں گے، یہ معاملہ اسی ترشول اور اسلامی سمبل کے چکر میں جوالا مکھی بن سکتا ہے۔ خوش قدم بوا واپس آ گئیں۔ گواہی کی بات پر لیلا پھر سوچ میں پڑی۔ کسے معلوم ان تینوں کی جان کتنی اذیت سے نکلی۔ قمبر، بیلا، چاندنی بے ساختہ منہ سے نکلا، کوئی گواہ نہیں۔ مسجد بھی نجی تھی، معراج احمد نے کہا۔ گواہی؟ گرم ڈریسنگ گاؤن اور کنٹوپ پہنے وکی میاں سامنے کھڑے تھے۔ ہم شیخ زادوں کے متعلق گواہی دینے آئے ہیں۔ مان دور ندی کے اس پار پولیس لائنز میں شام کا بگل بجا۔ ایڑی پر گھوم کر اس کی بے حد مدھم آواز کی طرف متوجہ ہوئے۔ غور سے سنو، لا 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 ڈی ڈا۔ برطانوی پاکستان شناسوں نے قدیم رومن نوٹیشن کھوت نکالے ہیں اور رومن ساز اور ان کے نغمے کمپوز کیے ہیں۔ ہم نے سنے اور ان میں سے چند سیکنڈ کی ایک دھن اور یہ نوٹ پہچانے، تو ہم نے سوچا یہ رومن امپائر کی چھاونیوں میں بگل پر بجائی جاتی ہوں گی، رومن برطانیہ میں۔ شام کے ساؤنڈ سکیپ میں وہ چاروں اپنی اپنی جگہ تنہا اور خاموش کوہرے کو دیکھا کیے جو بے آواز سروں کی طرح متحرک تھا۔ پھر وکی میاں نے کہا، یہ سب ابتدا سے کیسے ہوا اور کیوں ہوا؟ آدمی کوئی ہمارا بھی پچھلے 10,000 سال میں، معراج احمد نے کہا، کبھی کبھی بات بدل بھی تو گئی ہے، لیکن مستند گواہ بھی ڈھونڈے سے مل سکتے ہیں، پنکی نے کہا۔ وکی چونکے۔ رومن ٹرمپٹ اور پین پائپ اور برپت اور بطخوں اور بھیڑوں کی ہڈیوں سے بنی وائکنگ بانسریاں، ہڈیوں کی بانسریاں، وہ متواتر بج رہی ہیں جب سے انسان پیدا ہوا اور مرا۔ معراج احمد نے کہا۔ وہ سب پھر چپ ہو گئے۔ کسی نے کتب خانے کا دریچہ اندر سے بند کر دیا۔ ماموں میاں کچھ معلوم ہوا؟ پنکی کی آواز دھندلکے میں ملفوف تھی۔ ہاں، مگر مکمل طور پر نہیں۔ نہ معلوم کتنی تکلیف میں تھے جب وہ مچھی بھون سے نکالے گئے۔ میری چچی اور کزن، ان کے آخری خیالات، آخری الفاظ کیا تھے جب وہ مارے گئے؟ لیلا نے کہا۔ لیکن بی بی، معراج احمد بولے، ہم خوش ہیں کہ آپ کے ہاں درانتی اور ہتھوڑے کی سرکار نے کم از کم ایک قسم کی مارا ماری تو ختم کروا دی۔ جی ہاں، لیکن اب ایتھنک GLF نے دارجلنگ میں، معاف کرنا ہم بہت عرصے بعد واپس آئے ہیں، گورکھا لبریشن فرنٹ اور نکسل باڑی والوں کا کیا حال ہے؟ ہمارا کاروبار تو نوکشل باڑی میں ہی پھیلا ہوا ہے۔ دوارس کے ورکر CITU میں شامل ہیں۔ اور بی بی، یہ CITU کیا ہے؟ وہ چاروں باتیں کرتے بارندری سے نکل کر مکان کے سمت پڑے۔ انشاءاللہ میں میسور اور دارجلنگ جا رہی ہوں۔ کلکتہ سے آپ کے لیے کیا بھیجواؤں؟ لیلا نے کھانے کی میز پر نہایت اخلاق کے ساتھ صفیہ سے پوچھا۔ کچھ نہیں، شکریہ۔ ارے چھوٹی خالہ، بنگالی ساری بھی نہیں، ہمارے لیے تو کسی آتے جاتے کے ہاتھ بھجوا دینا، شیلا نے کہا۔ اچھا تو ڈھکئی؟ لیلا نے پھر دریافت کیا۔ ڈھکئی؟ میں تو اتنی باریک جھنک تارا ساریاں نہیں پہنتی، تھینک یو۔ زرینہ سلطان نیچی آواز میں پنکی سے پوچھ رہی تھی، معراج صاحب بار بار احاطہ ستارہ بیگم کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ امی، امریکہ میں ڈاکٹروں نے کینسر تشخیص کیا ہے، وہاں علاج کروانے کے بجائے چپکے سے گھر لوٹ آئے۔ ابھی بتلا رہے تھے ان کے لڑکے پکڑ کر واپس لے جانے کے لیے ارقنیب پہنچنے والے ہیں۔ طویل میز کے سرے پر وکی میاں معراج میاں سے مخاطب تھے۔ بھائی، ہم نے تو اپنا کتبہ بھی لکھ لیا ہے، یہ تو ہو گیا، اب اس کے بعد؟ چیپٹر 13 ٹیپو سلطان بار۔ ٹالی گنج کلب کلکتہ کے فرنگی سکتر کے چہرے مہرے چال ڈھال سے خالص پکا تھے۔ عقبی میں برآمدے میں کھڑے تھے، نیو ایئرز ایو کی تیاریاں ملاحظہ کر رہے تھے۔ راج کی باقیات الصالحات میں سے تھے، جس دور کی جھلک ان کی موجودگی کی وجہ سے ایک خوشگوار، اداس، رومان انگیز برطانوی فلمی ریل کی طرح آنکھوں میں پھر جاتی تھی۔
وہ ایک فرد کے بجائے ایک کیفیت سے معلوم ہوتے تھے۔ منفرد برٹش سینس آف ہیومر کی بدولت انہوں نے سگے عزیز کا نام وکٹوریہ میموریل رکھ چھوڑا تھا۔ بیرے کا بندوق جو جبل الطارق کے مانند جلو میں استادہ تھا، کلب کا فورٹ پویلین جگمگا رہا تھا۔ جس انداز سے سکتر صاحب برآمدے میں کھڑے تھے، اس طرح شاید کوئی بچا کھچا رومن نئے مسیحی برطانیہ کی کسی باقی ماندہ رومن عمارت کے ستون سے ٹکا غروب آفتاب کا نظارہ کرتا ہوگا، یا بنو امیہ کا کوئی مور تازہ بتازہ کیتھولک غرناطہ میں کسی محراب کے پیچھے ڈوبتے خدا ہلال کو دیکھتا ہوگا، کیا معلوم۔ بھارت ورش میں گنتی کے چند ولایت نژاد بھی موجود ہیں کہ ہر سال کرسمس پر ملک کے انگلش اخبارات میں وہ بڑے دن یاد کرتے ہیں جو انہوں نے دور افتادہ ضلع میں اپنے والدین کی وسیع کوٹھیوں میں منائے، جب ہال اینڈ اینڈرسن کلکتہ میری کمپنی اور آرمی اینڈ نیوی اسٹور سے منگوائے ہوئے کریٹ اتار کر برآمدے میں رکھے جاتے تھے۔ وہ ٹم ٹم پر بیٹھ کر چرچ جاتے اور ان کی خوش مزاج دادی خفیہ خاندانی نسخے سے وائن بنا کر مہمانوں کو پیش کرتی تھیں۔ امپیریل تہذیبوں کے پسماندگان کے لیے وقت صبر آزما ہے۔ ان قدیم خواتین و حضرات کو فلم ساز راج کے متعلق پکچر بنانے کے لیے بطور صلاح کار ڈھونڈ نکالتے ہیں، اور مشہور ہندوستانی اداکار نہایت فخر کے ساتھ خانسا میں بیرے، آیا کلرک اور مضحکہ خیز نیٹو کرداروں کے رول ان فلموں میں ادا کرتے ہیں۔ جس طرح بنگال کلب میں اب تک اگاتھا کرسٹی کے ناولوں کی سرخ چمڑے سے جملہ جلد بندی کی جاتی ہے، ٹالی گنج میں بھی کولونیل ماحول برقرار ہے۔ کہتے ہیں برطانیہ صرف دو حریفوں سے لرزا، اس طرف پرشاہ یعنی جرمنی، ادھر حیدر علی اور ٹیپو۔ ان باپ بیٹے کے تدبر اور دلاوری سے مروب، معترف اور خائف ٹیپو ان کا باغی نہیں تھا، بے پناہ ذہین، طاقتور اور جری ہمسر دشمن تھا۔ چنانچہ ویلزلے کم سن شہزادوں کے ساتھ بڑی پدرانہ شفقت سے پیش آیا۔ 58 برس بعد دلی اور لکھنؤ کے پشتینی پینشن یافتہ فرضی حکمرانوں کے لیے ان کا رویہ بدل گیا۔ مغل شہزادوں کو بغاوت کے جرم میں قتل کیا۔ جو زندہ بچی انہیں ذلیل و خوار نااہلوں کا یہی حشر ہوتا ہے، کورس میں گو یا حقہ بردار۔ آزادی کے بعد بنگال کی 2 مرتبہ اکھاڑ پچھاڑ کے باوجود جو آوازیں ہنری لیہ کا گزشتہ صدی میں گھنے جنگلوں سے بلند ہوتی سنائی دی تھیں، وہ ہیں کہ اب بھی آئے چلی جا رہی ہیں۔ عالی شان اور منور مسجد ٹیپو سلطان کے سامنے سے گزرتے ہوئے طاہر علی سروش فیلڈ فروش کے ڈرائیور عبدالحمید نے کلب کے باہر کار روکی۔ شیخ صاحب برآمد ہوئے۔ ان کے گنجے سر کے گرد آویزاں سفید بالوں کی جھالر ہوا کے جھونکے میں یوں اڑی کہ وہ ایک اسطوری مخلوق نظر آئے، یا غضبناک مریخ۔ ایک ٹیلی گرام طیش اور پریشانی کے باعث ان کی انگلیوں میں لرزاں۔ ٹیپو سلطان بار کی طرف مڑے۔ ستارہ بیرا رستے میں ملا۔ ارشد میاں، جیسے ہی آویں ادھر بھیج دینا۔ بار میں جا کر ایک اسٹول پر بیٹھ گئے۔ وکٹوریہ میموریل ٹہلتا وہ اندر آیا، چکر لگا کر چلا گیا۔ چند منٹ بعد ایک اور جینٹل مین داخل ہوئے۔ آداب عرض بھائی جان۔ شیخ صاحب نے تار ان کو پکڑایا۔ نکھل رائے، شبروتو چکرورتی، ترون گھوش اور یہ خاکسار، سب کے گودام اور بنگلے نظر آتش، جنگلوں میں مورچے۔ بھائی جان، آپ کو بھی اسی علاقے میں اپنا کام پھیلانے کی کیا ضرورت تھی؟ دنیا میں کون سا خطہ محفوظ ہے؟ بہرحال لیلا اپنے منگیتر کی پارٹنرشپ میں نئی پروجیکٹ میسور میں شروع کر رہی ہیں۔ خاتون یپی۔ آہا، سندل کے جنگل، افسانوی کاروبار۔ شیخ صاحب تیوری پر بل ڈالے بیٹھے رہے۔ قدرے سکوت کے بعد گویا، سنو ارشد میاں۔ ہاتھی کی آنکھ سے ایک منا سا آنسو ٹپکا۔ میرا چھوٹا بھائی مظہر علی اپنی مکمل بربادی کے بعد جا بجا دھکے کھاتا پھرا۔ 3 ملک بن گئے، ایک پرانا، 2 نئے، پھر بھی لوگوں کو چین نہیں، قرار نہیں، سکون نہیں، مارے پھرتے ہیں، مارے جاتے ہیں۔ زمین گھوم گئی۔ مظہر علی نے سلہٹ میں خریدی، وہ اس کے پاؤں تلے سے نکلی۔ دوار زمین میری کل گئی، جدیل جو لکھنؤ میں ملی اس میں فطور پڑ گیا۔ وکٹوریہ میموریل پھر اندر آیا۔ وحث وکٹوریہ میموریل کو استقامت حاصل ہے۔ ہیلو وک، موصوف نے دم ہلائی۔
ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں اپنے آبائی گاؤں سے ہی نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ بھائی جان، لیلا کس وقت آئیں گی؟ آتی ہوں گی، نیو مارکیٹ گئی ہیں۔ سنو ارشد میاں، ہمارے بزرگ شیخ زادے تھے، ان کو کوئی نہیں جانتا کیونکہ مفتوح تھے۔ شاہان اودھ کی دھوم مچی ہوئی ہے کیونکہ فاتح تھے۔ کیا وہ شیوخ بانکے لوگ نہیں تھے؟ کیا وہ لکھنؤ کے اکبری دروازے پر تلوار نہیں لٹکائے رکھتے تھے کہ کوئی فیل نشین ان کے سامنے سے بغیر سر جھکائے نہ نکل سکے؟ کیا وہ بانگڑو تھے؟ اجی صاحب، مدرسہ فرنگی محل ان کے دور میں قائم ہوا، مچھی بھون اور پنج محلہ انہوں نے بنوایا، اور جانے کیا کیا ہوگا، مگر تاریخ فاتح لکھواتا ہے۔ جی بھائی جان، لیکن ارشد حسین، تم کو معلوم ہے زمین کا اصل مول کیا ہے؟ بھاؤ اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ لوگ باغ کروڑوں میں بات کرتے ہیں۔ جی نہیں، لیلا بھی لکھنؤ کے بھانڈوں سے معلوم کر کے آئی ہیں۔ زمین کی قیمت ہے محض ایک شیشی عطر گل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک آنسو اور گرا۔ بھائی جان، سنا ہے مارواڑی بنگالیوں کو چائے بغان سے بے دخل کر رہے ہیں۔ سرمایہ دار کو، نیتا کو، بادشاہ کو، سب ہمیشہ ایک دوسرے کو بے دخل کرتے آئے ہیں۔ ارشد میاں، جب نواب برہان الملک نے مچھی بھون پر حملہ کیا، شیخ زادے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ ہمارے لڑکے چیچک میں مبتلا ہیں، قلعہ خالی کرنے کے لیے چند روز کی مہلت دیجیے۔ نہیں صاحب، اسی وقت تہس نہس کر ڈالا مچھی بھون۔ مغل فوج نے لوٹ مار مچائی۔ پورے 120 برس بعد اہل فرنگ نے اسی طرح واجد علی شاہ سے لکھنؤ خالی کروا لیا۔ ہم نے لیلا سے کہا، مظہر علی تو گئے، ان کی قسمت میں نہ تھا کہ فریدہ فرحانہ کو دلہنیں بنا دیکھتے۔ اشک بہت تیزی سے روانہ ہوئے۔ ہم بھی جانے کس لمحے اٹھ کر چلتے بنے۔ تم اب چچا کے سوگ سے نکلو اور اپنا جہیز بناؤ تاکہ ہم تمہیں اپنے سامنے ڈولی میں بٹھال سکیں۔ چنانچہ لیلا پرسوں بے مٹا برج گئی تھی، وہ درزیوں کے پاس شاہی امام باڑے میں ایک عجیب دلدوز منظر دیکھا۔ بادشاہ کی تربت کے سامنے ایک سینے میں سکے پڑے ہوئے تھے، ایک غریب برقع پوش منت ماننے میں مصروف تھی۔ لو صاحب، جان عالم بھی پیر بن گئے۔ بھائی جان کہتے ہیں واجد علی شاہ نے ساری عمر نماز فجر قضا نہیں کی، ان کو انگریزوں نے بہت بدنام کیا۔ آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ تاریخ فاتح لکھواتا ہے، اور کیا پتہ وہ مرحوم پہنچے ہوئے بزرگ رہے ہوں۔ یہ روحانی معاملات ہیں۔ بے شک، بے شک۔ تمہاری متعلقہ بیوی رومیلا کا بھی تو یہی کہنا تھا کہ تم اس کی چترکار آتما نہیں پہچان پائے، اور وہ تمہارا لیدر بزنس کی اسپرٹ نہ سمجھ سکی۔ یہ سب روحانی معاملات ہیں۔ اچھا، لیلا بتا رہی تھی کہ تم پھر سیٹل ہونا چاہتے ہو۔ ہلو، ایک اور جینٹل مین آ کر اسٹول پر بیٹھے۔ چکروتی، یہ میری بیوی کے کزن ہیں، مسٹر ارشد حسین، کانپور کے لیدر کٹنگ۔ ارے کہاں بھائی جان، ہم شمسی برادری سے کیا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اوہو، ہیلو، یہ تمہارا شالہ ہے۔ چکروتی نے بھانچیں کھلائیں۔ بیگم طاہر جل پائے گوری کی رہنے والی تھی۔ ارشد حسین کو ہم وطن بنگالی سمجھ کر چکروتی نے گرمجوشی سے مصافحہ کیا اور فوراً بنگلہ میں گفتگو شروع کر دی۔ یہ محض آدھے بنگالی ہیں، طاہر علی نے وضاحت کی، بنگلہ نہیں بول سکتے، ان کا فادر لینڈ صوبہ بہار ہے۔ صاحب ستار بیری نے حاضر ہو کر چکروتی کو مخاطب کیا، لیڈی گھوش تشریف لے آئیں، آپ کو سلام بولا ہے۔ جاؤ چکروتی، تم لیڈی گھوش کے ساتھ برج کھیل کر اپنا غم غلط کرو۔ طاہر علی نے کہا۔ وہ صاحب ارشد حسین سے معذرت طلب کر کے اٹھ گئے۔ طاہر علی نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ لیڈی گھوش راج کی باقیات الصالحات میں سے ہیں، 80 کے اوپر نکل گئیں، مگر پابندی سے تاش کھیلنے کلب آتی ہیں، اور زمین چکروتی کے پاؤں تلے سے دوبارہ نکل گئی۔ اس کے والدین 47 میں ڈھاکہ سے یہاں آئے تھے۔ اس نے دوارس میں کاروبار جمایا تو وہ سب کل پرسوں برباد ہوا۔ یہ ٹالی گنج کلب جہاں تم بیٹھے ہو، 4.5 مربع میل کا علاقہ ویلز نے ٹیپو کے لڑکوں کو دیا تھا۔ ارے اتنی بڑی سلطنت خدا داد ان کے باپ سے چھینی تو اتنی سی زمین بھی ان یتیم بے آسرا بچوں کو نہ دیتے۔ میاں ابھی ایک روز ہم ایک رکشہ پر بیٹھے، معلوم ہوا رکشہ والا شیر میسور کی اولاد میں سے ہے۔ کیا وہ ایک جیٹ پائلٹ نہیں بن سکتا تھا؟ کیا چیز مانے تھی؟ افلاس بوجہ اسراف۔ کیا غریبوں کی اولاد اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر لیتی؟ اہل حنوط کو دیکھو۔ سنو ارشد حسین،
راجہ رام موہن رائے اور ٹیپو سلطان ہم اثر تھے اور دونوں نئے ہندوستان کے پیغامبر۔ ٹالی گنج میں میٹرو اسٹیشن تعمیر ہوا ہے۔ رام موہن رائے کے نام لیواؤں نے کلکتے کے زمین کے نیچے ریل چلا دی۔ ٹیپو کی اولاد اس زمین پر رکشہ کھینچ رہی ہے۔ 250 سال کلکتے جیسے علمی مرکز میں رہنے کے بعد طاہر علی نے رومال نکال کر آنکھیں خشک کیں۔ ارشد حسین نے گھڑی دیکھی۔ اچھا تو بھائی جان اب ہم، یا وحشت، ابھی سے کہاں چلے شاہ صاحب؟ قبلہ ہمیں کلکتہ آئے 4 روز ہوا اور 10 اخبار میں 2 ہی سٹوری پڑھا۔ ہر جگہ محض 2 تذکرہ ہے، گورکھا گردی اور ان کے شامل دلاور اور انور۔ بلا کشان بلاد کلکتہ، اول و ذکر تباہ کن، مؤخر و ذکر عبرتناک۔ شیخ نے سر ہلایا۔ سنتے ہیں ان دونوں صاحب سادگان افاقہ کش کی رکشہ کشی محض ایک رقت آمیز افسانہ ہے، فریق ثانی کے خلاف پبلک کی ہمدردی حاصل کرنے کی غرض سے، کیونکہ ٹرسٹ کے دگرگوں معاملات ایک بار پھر پریس میں آ گئے ہیں۔ سنا ہے آل ٹیپو کی دولت مند شاخ کے مطابق یہ مفلس کنبہ بے ضابطہ و غیر مصدقہ آئلی روابط کی وجہ سے قانوناً حق وراثت نہیں رکھتا۔ مکنا ہاتھی نے کان پھٹ پھٹا کر 3 لگڑی چیونٹیاں سونڈ سے جھاڑیں۔ 3 عدد بدحال نفر سر جھکائے لکھنؤ کی عدالت عالیہ سے باہر نکل گئے۔ لمبوترے چہرے والے فرش سوار نے اپنی روپہلی عیال جھٹک کر ساغر اٹھایا۔ میاں صاحب زادے، آج تم نہایت شرمناک نظر آتے ہو سے بھی تو بہت تیز ہے۔ یہ میرے کارخانے کا پروجیکٹ ہے۔ گجپتی آب احمری بہت پی چکا تھا، کنارے پہ واپس آن کر گڑگڑایا۔ رنگ سیار کا یہ بھٹ، جب شیر کے بچوں نے اپنی کچھار بنایا۔ منے، ایک نوجوان ماڈرن مارواڑی نے استفسار کیا۔ بالفاظ دیگر نیل کے ایک فرنگی برانسٹر نے آل ٹیپو سے یہ کوٹھی خریدی۔ کیا وہ اپنے ساتھ بہت مال ویلور سے لائے تھے؟ نہیں، محض ہمت خدا داد، جس کی وزارت شہزادہ غلام محمد ابن ٹیپو سلطان نے بیوپار میں ہن برسایا، اور ہن کے سکہ سلطنت وجے نگر کا تھا۔ سکہ دولت وکٹوریہ میں ڈھل چکا تھا۔ شیخ نخلستان بعالم سرور دریائے لطافت و بلاغت و علمیت کی لہروں میں ڈبکیاں لگاتا تھا۔ ماڈرن ماریواڑی اپنی لائن کی بات سن کر مخبور ہوا۔ سارا شہر سنسار لال کپڑے میں لپٹی ایک وشال مہمان، یہ بہی، کھاتا، پوتھی، باقی سب بیکار کا تو مار جو بیوقوف لوگ مختلف زبانوں میں لکھتے چلے جاتے ہیں۔ اصلی رسم الخط مڑیا ہے، جس میں بہی قلم بند کی جاتی ہے۔ دیکھو کہ بنگال کی لال سرکار بھی لال پوتھی ان سے چھین نہیں سکی۔ پرنس غلام محمد ٹرسٹ کی ملکیت۔ جی صاحب، آدھا کلکتہ پکڑو۔ مارواڑی نے بات کاٹی۔ شہر کے اندر، شہر کے باہر، گولف کورس، ریس کورس، یہ کلب وہ کلب، سینٹر میں اتنی جید ریل اسٹیٹ، کتنے ارب۔ لمحے بھر کے ڈرامائی وقفے کے بعد شیخ پیل پیکر نے خود ہی حاضرین محفل کو جواب دیا، لیکن بسبب افتراق و چپقلش خاندانی مابین متولیان اوقاف شہزادہ میسور۔ اکثر کامیاب انسان اپنے لیے ایک خاموش آرڈیننس چاہتے ہیں۔ غالباً اسی وجہ سے ان کے تینوں لڑکے رسی توڑا کر تڑی ہو گئے۔ مکان پر رہ گئی بیچاری آپا جان، موم کی مریم اور بیٹی لیلا، نئی پیڑھی کی چھوکری، پھاوڑے کو پھاوڑا پکارنے والی، باوا کی سر چڑھی اور لاڈلی۔ ان کی لچھے دار گفتگو سنتی ہے اور کٹ حجتی بھی کرتی جاتی ہے۔ بعد میں بتلاتی ہے، رشی ماموں، ڈیڈی بات عموماً پتے کی کہتے ہیں۔ جب سے مسٹر حسین نے مدراس اور بمبئی کی فلم کمپنیوں کو گھوڑے، ماس ساز اور چابک سوار فراہم کرنا شروع کیے تھے، شو بزنس کی مقتدر ہستیوں کو بھی لگاتار اور بے تکان بولتے سن چکے تھے، عادی تھے۔ لیکن اس وقت دوبارہ بے چینی سے گھڑی دیکھی۔ بہنوئی نے ابرو اٹھا کر پھر سوالیہ نظر ان پر ڈالی۔ عزیز من، اتنی عجلت کس واسطے؟ بیگم کے ہیرے بھائی جان ہیں، ملکہ دل افروز کا 9 لکھا ہار ایک کوا لے اڑا۔ تم بھی بہک گئے نورشو میاں، کیا بک رہے ہو؟ شکرہ دستیاب نہیں ہوا کیونکہ راجستھان سے بیشتر شکرے عرب شہزادے اڑا لے گئے۔ شاہ ارشد حسین، کیا بوٹی پینے لگے ہو؟ بعد ازاں سپہ سالار جہاں زیب کی شمشیر زنی کی عجائب
کنیز پھلجڑی کی عیاری، بیگم دل افروز ملکہ بہارستان کی وفادار سہیلی پھول سونگ سریا بانو ایک رخش تازی ہیلی کاپٹر پر لاد کر عین میدان کارزان میں اترے گی۔ ہم خوش ہوئے، جتنا ہمق بھریں اتنا ہی زیادہ ہمارے گھوڑے انہیں درکار۔ ماں ایک عدد تربیت یافتہ کوا۔ شیخ نے ایک طویل سانس بھری۔ ٹھیک کہتے ہو شاہ صاحب، دوسروں کی بے وقوفی میں اگر اپنا فائدہ ہے تو انہیں بے وقوف ہی رہنے دو۔ وہ فلم ساز دلی پہنچ گیا ہے، ابھی جب ہم کلب روانہ ہو رہے تھے اس کا تار ملا کہ فوراً آئیے۔ اب ہم جواباً اسے کیا یہ ٹیلی گرام بھیجیں کہ اپنے ذہن کی اصلاح کرو اور بیگم کے ہیرے نہ بناؤ اور کافکا پڑھو؟ ہماری بیوی رومیلا بوس جس کا مطالعہ کرتی تھی۔ وکٹوریہ میموریل نے دروازے پر دستک دی۔ اسمارٹ اور مہذب، کسی نے ادھارے خیال کیا۔ انگلش مین کا کتا ہے، انگلش مین کے ایڈمنسٹریشن میں مرے جاتے ہیں۔ چرچل کہہ گیا تھا ایک وقت آئے گا جب بہت جلد یہ احمق ہمیں یاد کر کے روئیں گے۔ وہ شیخ کے قدموں میں تمکنت سے بیٹھ گیا۔ یہ سفید فام خواجگان سگ پرست ہی اس بے زبان کی قدر و قیمت سے واقف ہیں۔ اسمارٹ ڈاگی، انہوں نے مزید جذبے سے کہا اور جھک کر اس کے ریشمی سر پر ہاتھ پھیرا۔ لیکن یہ اور اس کا آقا دونوں باخبر ہیں کہ بازار میں مدت سے نیا سکہ رواں ہے۔ ایک دفعے میں 2 مہین تلمی برادر نسبتی توصیفاً مسکرایا۔ فار پویلین میں اناؤنس کیا جا رہا ہے دین شاہ بڑوچا گٹارسٹ، یمن جی پیٹسن جی چھیڑو گٹار۔ ذوہین مہتا کلکتہ آنے والے ہیں۔ کسی نے کہا ذوہین مہتا؟ ایک مروب خاموشی طاری ہوئی۔ ذوہین مہتا، حسین دی ماسٹر، روی شنکر۔ قلعہ کوہ پر پہنچ کر کیا ہوتا ہے؟ آدمی ٹوتھ پیسٹ کے متبسم اشتہار میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ شیخ جام پر نظریں جمائے رہا۔ کیا کہیے، ہمیں کیا یاد آیا صاحبو؟ وہ پھر گویا ہوئے۔ ہم لیفٹیننٹ بوائے کہلاتے تھے اور کبھی کبھی حضرت آرزو لکھنوی کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ یہاں ٹالی گنج نیو تھیٹرز۔ تبھی کانن دیوی نے گایا لے کے منڈل چھوڑ کے منڈل۔ اب چھوڑ کے منڈل کہاں جائیں؟ میور بن میں مورچے۔ کیا تم کو معلوم ہے کہ آدم ذات سے قبل دنیا پر جنوں کا راج تھا اور ان سے قبل گھوڑوں کا؟ قطع کلام معاف، راشد حسین نے اسی سنجیدگی سے کہا۔ دروازے کے اوپر وہ کیسی چھوٹی سی تختی لگی ہے؟ ٹیپو سلطان بار، جنوں کے زمانے کی۔ ہاں، وہ ملک گیر جہانیاں، وہ کشور کشا جنہیں ذوق خدائی بخشا گیا تھا، وہ اپنے گہرے ہاؤنڈس کو بھی اکثر اسی نام سے پکارتے تھے۔ ایک آنسو اور گرا۔ اچھا تو بھائی جان قبلہ، ارشد حسین سٹول سے اٹھے۔ اب ہم